अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी कहानी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दो हमसफ़र, ये प्यार की अनोखी कहानी। वो जो अनजाने में मिले थे, जिनका मिलना था बस एक इत्तेफाक। तो चलें आज की कहानी का अपनी आगाज़ करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी, दो हमसफ़र। तो इस कहानी का आगाज़ होता है, वो घर से हॉस्टल जाने के लिए निकली थी तो बारिश के कतई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। अगरचे बादलों की कुछ आवारा टुकड़ियाँ आसमान पर मंडला रही थी, मगर वो बरसने के मूड में नहीं लग रही थी। अम्मा ने कहा भी कि शफीक ड्राइवर का इंतज़ार कर लो, मगर इस ख्याल से कि कहीं ट्रेन ना छूट जाए, वो ऑनलाइन कैब कराकर स्टेशन चली आई। अभी अपना छोटा सा ट्रॉली बैग घसीटती हुई सीढ़ियाँ चढ़ रही थी जब रिमझिम शुरू हो गई। वो तेज़ी से एक बेंच की तरफ बढ़ी जिस पर प्लास्टिक की शीट की छत थी। इसने अपने बाल और कपड़े झाड़े, अपना बैग बेंच के नीचे सरकाया और ख़ुद ज़रा आराम से बैठ गई। ट्रेन आने में भी कुछ वक्त था। स्टेशन पर वही महसूस गहमा गहमी थी। सामान उठाए इधर उधर दौड़ते भागते मुसाफिर और आवाज़ें लगाते छाबड़ी फरोश। पिछले 2 सालों से ट्रेन के ज़रिए घर से हॉस्टल और हॉस्टल से घर आते जाते वो इन नज़ारों की अब तो आदी सी हो चुकी थी। अभी भी वो गैर दिलचस्पी से इधर उधर देख रही थी कि सामने से एक खुशबाश सामान से लदी फदी फैमिली इस जानिब चली आई। 2 देर उम्र के मर्द और औरत, गालबन मियाँ बीवी थे, और उनके पीछे पीछे एक सेहतमंद नौजवान लड़की चली आ रही थी। इसने एक तकरीबन 3-4 साल की बच्ची का हाथ थाम रखा था और एक गप्पलू सा छोटा सा बच्चा गोद में उठा रखा था। अरे बेटा, ज़रा इसे जगह तो देना। अधेड़ उम्र की खातून तो आते ही इसके पास बेंच पे ढह सी गई। हाय अल्लाह, मैं तो बहुत थक गई हूँ, इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। इनके मियाँ ने तो अपने साथ लाए एक बड़े सारे बैग को सीधा किया और इस पर तशरीफ़ फरमा हो गए। इसने मज़ीद सड़क कर लड़की के लिए भी जगह बनाई। नहीं सिस्टर, मैं खड़ी ही ठीक हूँ, आप रहने दीजिए। अगर बैठ गई तो मुन्ना रोना शुरू कर देगा। लड़की खुश दिली से मुस्कराई। अरे गुड्डू के अब्बा, तुम बैग पर ही बैठ गए हो, इसमें मेरे कांच के गुलदान रखे हैं, वो टूट जाएंगे। खातून के हवास बहाल हुए तो इनकी नज़र इत्मीनान से बैग पे तशरीफ़ फरमा अपने मियाँ पर पड़ी तो वो चीख उठी। नहीं अम्मा, गुलदान तो दूसरे बैग में रखे हैं, लड़की ने इनको तसल्ली दी। बेटी तुम कहाँ जा रही हो? अब खातून इसकी जानिब अपना रुख किया। वो चश्मे की ओट से इसे टोलती नज़रों से देख रही थी। आंटी, मैं लाहौर जा रही हूँ। अच्छा, हम भी लाहौर जा रहे हैं। वो सब अलर्ट हो गए। छिक 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 ट्रेन इंजन अपने प्लेटफार्म की जानिब आ रहा था। फिर बोगियां प्लेटफार्म से आ लगी। शोरगुल मज़ीद बढ़ गया। लड़की के दोनों बच्चों ने घबरा कर रोना शुरू कर दिया। बच्ची तो चीखें मार कर इसकी टांगों से लिपट गई। शायद वो पहली बार ट्रेन का सफ़र कर रही थी, इसलिए घबरा गई थी। प्लीज़ आप ज़रा मुन्ने को पकड़ना, मैं इसे लेके चढ़ती हूँ। तो लड़की ने अपना बच्चा इसे थमाया। वो अपनी ट्रॉली बैग को घसीटती एहतियात से बच्चे को गोद में लिए डब्बे के अंदर घुस गई। बाकी सब के इसके साथ सवार होने लगे। अभी वो किसी खाली सीट वगैरह की तलाश में इधर उधर देख ही रहे थे जब इसे अपनी पुश्त पर एक भारी सी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मोहतरमा, आपके बच्चे का एक जूता नीचे गिरा हुआ है। पीछे से एक नौजवान गोयाकन हुआ। उसने पलट कर देखा तो जीन्स शर्ट में मुलव्वस एक लम्बा तिरंगा सा लड़का एक छोटा सा जूता इसकी तरफ बढ़ा रहा था। इसकी नज़र बच्चे के पाँव पर पड़ी। एक जूता वाकई गायब था। वो बुरी तरह झंप गई। शुक्रिया भैया, ये इनका नहीं, मेरा बच्चा है। इसके पीछे सवार होती इस लड़की ने जूता इस लड़के के हाथ से लेते हुए कहा, और साथ ही अपना मुन्ना भी इसके कंधे से उतार कर अपनी गोद में मुंतकिल कर लिया। तुम्हारा भी शुक्रिया बहन, वो सामने वाला बेंच खाली पड़ा है, वही चलते हैं। अब शर्मिंदा होने की बारी इस लड़के की थी। वो अपना बैग संभालता आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो सब सेट होकर बैठ चुके थे। वो लड़की के साथ विंड साइड पर बैठ गई। दोनों मियाँ बीवी सामने वाली 2 नशिस्तों पर कब्जा जमा चुके थे। जीन्स वाला शर्ट दाईं जानिब एक सिंगल सीट पर बर्जमान हो गया। ट्रेन ने अब आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी थी। बारिश की फव्वार खिड़की के रास्ते अंदर तक आ रही थी। इसका दुपट्टा भीगता जा रहा था। इसने ग्रिल नीचे करनी चाहिए, मगर वो पूरा जोर लगा कर भी 1 इंच तक न ग्रिल को सरका सकी।
محترمہ یہ فکس ہوتی ہے، آپ صرف شیشہ نیچے کر سکتی ہیں۔ اس کو گرل سے نبردسمہ دیکھ کر لڑکے نے نرمی سے ٹوکا۔ اس نے شیشہ نیچے گرایا اور بیگ سے اپنا موبائل نکال لیا۔ بیگم تم چائے تو لائی تھی نا فلاسک میں، وہ پی لیتے ہیں، میاں صاحب نے فرمائش کی۔ ابھی تو رحیم یار خان گزرا ہے، گڈو کے ابا بہاولپور جا کے پئیں گے۔ عورت نے ترنت ہی میاں کی فرمائش کو رد کر دیا۔ مگر بہاولپور آنے میں تو ابھی 3-4 گھنٹے ہیں، تب تک تو چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ بڑے میاں کی شاید چائے کے لیے طبیعت مچل رہی تھی۔ اچھا ابا میں فلاسک نکالتی ہوں۔ لڑکی نے ایک بار پھر اپنا منا اس کی گود میں ڈالا اور برتن نکالنے لگی۔ مرد اور عورت کو چائے کے کپ دینے کے بعد اس لڑکی نے اس کی جانب بھی ایک چھوٹا سا مگ بڑھایا۔ یہ لو سسٹر، انم۔ اس نے دھیرے سے اپنا نام بتایا اور ساتھ ہی انکار میں سر ہلا دیا۔ ارے نہیں، میں اس وقت چائے بالکل نہیں پیتی۔ اس نے وہی مگ لڑکے کی جانب بڑھایا۔ اس نے شکریہ کہہ کر کچھ چکتے ہوئے کپ جو چائے کا تھا وہ تھام لیا۔ اب وہ اس کی جانب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہ کپ کو ہاتھوں میں لیے بیٹھا ہے، بے فکر ہو جاؤ اور بے فکر ہو کے پیو، ہم نے اس میں کچھ نہیں ملایا۔ لڑکی ہنس کر بولی تو لڑکا جلدی جلدی چائے کے گھونٹ لینے لگا اور وہ اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ پھر اس نے بڑے میاں کی جانب دیکھا، وہ مزے سے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے باہر کے نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی جیب سے ایک بسکٹ کا پیکٹ بھی برآمد کر لیا تھا اور اب وہ چائے میں پیکٹ ڈبو کر کھاتے ہوئے کتنے خوش نظر آ رہے تھے۔ اس نے ایک گہری نظر ان پر ڈالی۔ اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی، بے اختیار اس کے ذہنی روح بھٹک کر اپنے ابا کی طرف چلی گئی۔ وہ بھی تو یوں ہی ٹرین کے سفر میں کھانے پینے کے بے حد شوقین تھے۔ 1-2 بار اس نے بچپن میں ان کے ہمراہ سفر کیا تھا۔ یہ دھندلی سی چند یادیں باقی تھی۔ وہ فراٹے بھرتی ٹرین اور کھانے پینے میں مشغول شفیق چہرے والے اس کے ابا اب تو نہ جانے کیسے ہوں گے، کس حال میں ہوں گے۔ کافی عرصے سے ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں کیا۔ دراصل اس کے بچپن میں ہی اس کی اماں اور ابا کی طلاق ہو گئی تھی اور وہ اماں کے ہمراہ نانی کے گھر رہتی تھی۔ اب طلاق کے بعد اس کی ماں شاید ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ ان کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ ابا اسے ان سے چھین لیں گے۔ وہ ہمہ وقت اسے خود سے لپٹائے رکھتی۔ ابا اسے ملنے آتے تو انہیں غش آ جاتا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے۔ وہ اسے خود سے چمٹا لیتی۔ نانی بمشکل الگ کر کے ابا سے ملنے کے واسطے گلی میں بھیج دیتی۔ پھر ابا نے بھی دوسری شادی کر لی، ان کا آنا کم ہو گیا۔ نانی اکثر جتاتی، دیکھ لو تمہارے باپ نے جھٹ پٹ دوسرا بیاہ رچا لیا ہے، مگر ماں تم پر اپنی جوانی وار رہی ہے۔ وہ ابا سے اور بھی منتفر ہوتی جاتی۔ وہ فون کرتے تو سرد مہری سے بات کرتی۔ ابا اس کے خرچے کے واسطے کچھ رقم بھجوا۔ ان ماں بیٹی کو ان معمولی روپوں کی کچھ خاص ضرورت نہ ہوتی، کیونکہ انہیں نانی کی پینشن اور نانا کے اثاثوں کا بڑا آسرا تھا۔ پھر ابا کے فون بھی کم سے کم ہوتے گئے۔ گرما گرم پکوڑے، لے لو جی مزیدار پکوڑے۔ وہ ہڑبڑا اٹھی۔ ٹرین بہاولپور اسٹیشن پہ کھڑی تھی۔ بارش بھی ابھی ہو رہی تھی۔ بھائی پکوڑے تازہ ہیں؟ خاتون نے اشتیاق سے پوچھا، جبکہ لڑکی سوتے ہوئے اپنے دونوں بچوں کو گود میں لیے خود بھی اونگ رہی تھی۔ ہاں خالہ جی، بالکل تازہ ہیں اور ہنستا ہیں، پکوڑے والا لپڑ کر آیا۔ سوندھی سی مہک ہر طرف پھیل گئی۔ عورت نے پکوڑے خرید لیے۔ بیٹا چکھو تو صحیح کیسے ہیں؟ عورت نے شاپر اس کی جانب بڑھایا۔ شکریہ آنٹی۔ اس نے ایک پکوڑا اٹھایا۔ پھر وہ چائے کے لیے انکار کر چکی تھی تو اس لیے اسے منع کرنا اب اچھا نہیں لگا۔ عورت نے پھر وہی شاپر لڑکے کی جانب بڑھایا۔ لڑکے نے بھی تھینک یو آنٹی کہتے ہوئے 2 پکوڑے اٹھائے اور اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کھانے لگا۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے پکوڑا منہ میں ڈال لیا۔ اوف توبہ، اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے پکوڑے کے ساتھ ہری مرچ بھی کھائی تھی۔ ہاسٹل کے پھیکے کھانے کھا کر مرچ مسالے تو عادت ہی نہیں رہی تھی کھانے کی، اور ہری مرچ تو اسے ویسے بھی بہت چبھتی تھی۔ برا حشر ہو گیا، آنکھوں سے پانی بہنے لگا، منہ لال ٹماٹر سا سرخ ہو گیا۔ پانی کی بوتل خالی پڑی تھی۔ لڑکے نے جلدی سے ایک چھوٹی سی پانی کی بند بوتل اس کی جانب بڑھائی
وہ انکار کرنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ اس نے کٹاکٹ ساری بوتل چڑھائی، کچھ حواس بحال ہوئے۔ عورت پکوڑا کھاتے ہوئے تبصرہ فرما تھی، ایسے ہوتے ہیں پکوڑے کیا؟ سادہ بیسن میں نمک مرچ گھول دیا ہے، اڑے پکوڑے تو میں بناتی ہوں، اتنے سارے لوازمات ڈالتی ہوں، ہرا مسالہ، ہرا لہسن، تازہ پودینے کی گٹیاں کاٹ کے، پالک، آلو، بند گوبھی بھی باریک باریک کاٹ کے، سوکھا دھنیا، ناردانہ، املی کا گوندا، اور بس بیگم بس اتنی مہنگائی میں اتنے ڈھیر لوازمات ڈالنا بہت مشکل ہے، سادہ آلو بیسن پر ہی گزارا کرو۔ لڑکے کے چہرے پر مسکراہٹ سی رینگ گئی۔ آنٹی آپ شاید پکوڑے بہت شوق سے کھاتی ہیں؟ انم شائستگی سے پوچھنے لگی۔ ہاں بیٹا، مگر اب تو صرف ساون رت میں ہی کھاتی ہوں، ڈاکٹر نے بلڈ پریشر کی وجہ سے زیادہ کھانے سے منع کر رکھا ہے۔ اور تم بیٹا لاہور کے کس کے پاس جا رہی ہو؟ آنٹی میں نے اپنے ہاسٹل جانا ہے۔ اچھا تو تم پڑھتی ہو وہاں؟ وہ کچھ سوچ کر بولی، جی آنٹی، لاہور یونیورسٹی میں بی ایس سی فائن آرٹس کی اسٹوڈنٹ ہوں میں۔ اس نے ان کی تسلی کے لیے تفصیل سے جواب دے دیا۔ سامنے بیٹھا لڑکا بیزاری سے اپنے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ محترمہ آپ کے پاس کوئی بک ہوگی؟ میرے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی ہے۔ وہ اچانک انم سے مخاطب ہو کر بولا، اللہ کرے نوجوان نسل کے تمام موبائلوں کی بیٹریاں ہمیشہ کے لیے ڈیڈ ہو جائیں تاکہ وہ کسی طرح کتاب کی جانب تو مائل ہوں۔ بڑے میاں بڑبڑائے، اس کے پاس مستنصر حسین تارڑ کا ایک سفر نامہ موجود تھا۔ اس نے جلدی سے وہی بیگ سے نکال کر لڑکے کی جانب بڑھا دیا۔ مبادن بڑے میاں کوئی کتاب وغیرہ ہونے پر اسے بھی چار باتیں نہ سنا دیں۔ ٹرین اب تیزی سے ملتان سے ہوتی ہوئی لاہور کی جانب محو سفر تھی۔ نہ جانے کیسے بیٹھے تھے، اس کی آنکھ بھی لگ گئی۔ پھر جب لاہور آیا تو ٹرین ایک جھٹکے سے رکی۔ لڑکی کے دونوں بچوں نے ایک ساتھ پھر سے رونا شروع کر دیا۔ وہ بھی ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ سبھی اپنا اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ اس نے بھی اپنا ٹرالی بیگ نکالا۔ ایک افراتفری سی مچ گئی۔ دروازے کے قریب بہت رش تھا۔ وہ عورت اور لڑکی کے ہمراہ راستہ صاف ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس لڑکے نے شکریہ کہہ کے اس کی کتاب لوٹائی پھر اس پر ایک گہری الوداع نظر ڈال کر اپنا بیگ سنبھالتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس فیملی کو تو ان کے رشتہ دار لینے آئے تھے۔ عورت اور لڑکی دونوں گرما جوشی سے خدا حافظ کہتے ہوئے رخصت ہوئے اور اس نے سست قدموں سے ٹیکسی اسٹینڈ کا رخ کیا۔ ایک ایک کر کے کئی دن گزر گئے۔ وہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ ایک دن لائبریری میں بیٹھی تھی اور اپنے نوٹس بنا رہی تھی جب اس کی کلاس کا CR اسے ڈھونڈتا ہوا آ پہنچا۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے، کیفے میں بیٹھا کر آیا ہوں۔ کون آ گیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ اس شہر میں تو اس کا کوئی رشتہ دار وغیرہ بھی تو نہیں ہے۔ وہ سوچتی ہوئی کیفے میں آئی اور دروازے پر ہی ٹھٹک گئی۔ سامنے وہی لڑکا بیٹھا تھا، وہی ٹرین میں ملنے والا۔ اسے شدید تپ چڑھی۔ اتنا مہذب اور شریف دکھتا تھا مگر عام لڑکوں کی طرح کتنا چھوڑا اور سرچھاپ نکلا۔ اس نے ٹرین میں آنٹی کو اپنی یونیورسٹی کا بتایا تھا تو پیچھا کرتے ہوئے وہ یہاں تک اس کو ملنے آ گئی۔ جی فرمائیں، اس نے بمشکل خود کو ٹھنڈا کیا اور اسے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ لڑکے کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ وہ کچھ دیر تک یوں ہی گمسم اسے دیکھتا رہا جیسے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کروں۔ اشتعال کی ایک لہر اس کے اندر پھر آئی۔ وہ سینے چڑھا کے آگے بڑھی۔ آہی کو بلیک بیلٹ تھی۔ مسٹر، میں نے پوچھا ہے کہ آپ یہاں کس سلسلے میں تشریف لائے ہیں؟ اس کے الفاظ مہذب مگر لہجہ زہریلا تھا۔ لڑکے نے ایک نظر اسے پھر دیکھا، پھر تحمل سے بولا، انم پلیز تھوڑی دیر سے میری بات سن لیں۔ اچھا تو اس کو میرا نام بھی یاد ہے اب تک؟ اس نے دل میں سوچا۔ حالانکہ نام معلوم تھا تو وہ اسے ڈھونڈتا ہوا سیدھا یہاں آ پہنچا تھا۔ اس وقت وہ قطعی بھول گئی بات سنتے ہی میں کیا حرج تھا۔ اس کو سمجھایا، پھر ایک کرسی گھسیٹ کر اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئی۔ انم ناراض نہ ہونا، میں آپ سے آپ کے فادر کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ ابا کے نام پر وہ بھنچا سی گئی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ وہ اسے پہلی نظر کی محبت وغیرہ کی کوئی کہانی سنانے آیا ہے، مگر وہ تو بالکل مختلف بات کر رہا تھا۔ میرے ابا کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ اس نے بے صبری سے سوال کیا۔ دراصل آپ کے ابا نے میری پھپھو سے نکاح کیا تھا۔ پہلے تو مجھے بھی علم نہیں تھا۔ ایک دن آفس والوں سے ان کے واجبات وصول کرنے تھے تو ان کی فائل بنوا رہا تھا۔ کاغذات میں سے ان کے ساتھ آپ کی ایک تصویر برآمد ہوئی تھی۔ تصویر بہت پرانی تھی مگر بہت واضح تھی۔ اس دن ٹرین میں آپ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا مگر بے یقین تھا۔
آپ کی بک پر آپ کا نام درج تھا۔ گھر آ کر پھپھو سے پوچھا تو انہوں نے بھی تصدیق کی اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ آپ کے ابا کے ساتھ تعلقات برائے نام ہی ہیں۔ اب میں بھی اس بات کو نظر انداز کر دیتا، مگر ابھی 3 دن پہلے ان کو فالج کا شدید حملہ ہوا ہے، وہ ہاسپٹلائز ہیں، خاصی حالت ان کی خراب ہے، انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ میری درخواست ہے کہ آپ ایک بار ان سے مل لیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ سے مل کر سکون آئے اور ان کی حالت میں بہتری آ جائے۔ ہیں ابا بیمار ہیں، اتنے بیمار ہیں، وہ بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا مگر اس کے ذہن صرف ایسی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ اسے اس لڑکے کا چہرہ دھندلا سا نظر آ رہا تھا اور سر چکر آتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ انم آپ ریلیکس ہو جائیں، انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا۔ یہ کارڈ ہے، اس پہ ہاسپٹل کا پتہ درج ہے۔ اس نے دلاسا دیتے ہوئے اس کی جانب میں کارڈ بڑھایا جسے اس نے غائب دماغی سے پکڑا۔ وہ یوں ہی حق دق سی بیٹھی ہوئی تھی، وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور پھر اس کی جانب ذرا سا جھک کر بولا، میرا نام منیب ہے اور کارڈ کی پشت پر میں نے اپنا نام اور ایڈریس سب کچھ درج کر دیا ہے۔ حالانکہ اس کا اپنے باپ سے اتنا جذباتی لگاؤ نہیں تھا، مگر خون کی کششی ہوتی ہے۔ ان کی بیماری کا سن کر وہ نڈال ہو گئی۔ اس دن باقی کلاسز چھوڑ کر ہاسٹل چلی آئی۔ ابا کا تو نمبر بھی کب سے اس کے موبائل سے ڈیلیٹ ہو چکا تھا۔ اپنی روم میٹ عالیہ سے تذکرہ کیا تو وہ بولی، دیکھو انم، آج کل کے حالات بہت خراب ہیں۔ یوں کسی اجنبی کی کہانی پر منوان اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاسٹل کی وارڈن خاصی سمجھدار عورت ہیں، کچھ عرصہ وومن پولیس میں بھی رہ چکی ہیں۔ ان سے اپنی پریشانی کا تذکرہ کرو، وہ تمہارے ساتھ ہاسپٹل چلی جائیں گی اور صحیح صورتحال معلوم ہو جائے گی۔ کارڈ پر دیے گئے پتے پر وہ وارڈن کے ہمراہ ہسپتال پہنچی۔ سامنے بیڈ پر اس کے ابا ہی تھے، اتنے کمزور، اس قدر لاغر، ہڈیاں کا تقریباً ڈھانچہ ہی نظر آ رہے تھے۔ اس نے نقوش سے پہچانا، ان کے قریب کھڑی کرسی پر ایک نفیس سی آنٹی تھی۔ وہ لڑکا مشکل سے یاد آتا کہ اس کا نام منیب ہے، اس کی ڈرپ ٹھیک کر رہا تھا۔ وہ ہولے ہولے چلتی ہوئی ان کے سرانے آ کھڑی ہوئی، پھر اس کے جھڑیوں بھرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اس کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ ابا جان نے دھیرے سے پکارا اور وہ آنٹی وارڈن کو بتا رہی تھی کہ ان کے دائیں حصے پہ فالج کا حملہ ہوا ہے۔ چہرے کا آدھا حصہ متاثر ہوا تھا، فی الحال وہ بولنے سے قاصر ہیں۔ وہ ان کے قریب کھڑی آنسو پیتی رہی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے باپ جیسے انمول رشتے کو نظر انداز کر کے کتنی غلطی کی ہے۔ والدین کے ذاتی اختلاف اپنی جگہ، وہ دونوں ہی بچوں کے یکساں محبت اور توجہ کے حقدار ہوتے ہیں۔ یہ جوس لیں، وہ اپنی ہی سوچوں میں تھی جب منیب نے جوس کا ڈبہ اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے چونک کر دیکھا، وہ چہرے پہ نرم سا تاثر لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی تشکر سے اسے دیکھا۔ وہ کافی دیر بیٹھی رہی۔ رخصت ہوتے وقت جب اس نے ایک بار پھر اپنے ابا جی پکارا تو اس بیمار وجود میں ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی اور پھر ان کے بائیں آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور وہ برستی آنکھوں سے واپس لوٹ آئی۔ وہ روز شام میں ہاسپٹل جانے لگی، کبھی ابا کے لیے سوپ، کبھی دلیا بنا کے لے جاتی۔ منیب بھی اکثر وہاں ہوتا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کتنی ذمہ داری سے ان کو سنبھالنے میں ان کی آنٹی کی مدد کر رہا تھا۔ وہ کم گوسا رہنے والا انسان تھا، اس کی موجودگی میں وہ خود کو آرام دہ محسوس کرتی تھی۔ پھر ابا کی حالت کافی سنبھل گئی اور ایک دن ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیے گئے۔ منیب نے بتایا کہ اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد آنٹی نے پینشن کے روپوں اور بچت ملا کر ایک چھوٹا سا گھر خریدا ہے۔ اسی دوران وہ اپنے گھر گئی اور اپنی اماں سے ملی۔ اماں، میں ابا سے ملی تھی۔ اس نے حوصلہ پا کر ڈرتے ہوئے اماں سے تذکرہ کیا۔ وہ خلاف معمول خاموش رہی۔ اماں، وہ بہت بیمار رہے ہیں۔ اماں، میں اب ان سے ملنا چاہتی ہوں، میں نے غلطی کی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی، میں نے بھی غلطی کی تھی۔ ان کے منہ سے سرسراتا سا جملہ نکلا۔ اس نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ جب سے تمہارے نانا ابو نانی اماں فوت ہوئے تھے، میں خود کو اتنا تنہا محسوس کرتی تھی اور مجھے احساس ہوتا تھا کہ ایک اہم رشتے سے محروم رکھ کر میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ مجھے معاف کر دو میری بچی۔ وہ سسٹ اٹھی اور اس نے کہا، امی پلیز ایسا مت کہیں، اور اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ اس بار وہ لاہور آئی تو ابا کے گھر بھی گئی۔ وہ اسے دیکھ کر کھل اٹھے۔ آنٹی بھی خوش دلی سے اس کو ملی۔ وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ منیب اب یہاں نہیں ہوتا، آنٹی نے اس کی نظروں کا سوال سمجھ کر کہا تو وہ بری طرح
جھنپ گئی وہ آنٹی، میں سمجھی وہ آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اسے اپنی مایوسی پر حیرت ہو رہی تھی اور اس نے بات کو چھپانے کے لیے جلدی سے کہا، وہ تو تمہارے ابا بیمار تھے اس لیے میری مدد کے لیے چند روز یہاں رہا تھا، ورنہ ان لوگوں کا گھر تو فیصل ٹاؤن میں ہے۔ وہ شام کو اپنی چند جونیئرز کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ آج اسے ٹیوشن فیس ملی تھی تو وہ اپنی روم میٹ عالیہ کے ہمراہ مارکیٹ چلی آئی۔ دونوں نے کچھ ضروری شاپنگ کرنی تھی۔ عالیہ جولری اور میک اپ سیکشن کی طرف چلی گئی۔ وہ اپنے لیے اسٹالر پسند کر رہی تھی۔ اسے ایک گہرے کلر کا نفیس اسٹالر پسند آیا تو اس نے آنٹی کے لیے خرید لیا۔ پھر ابا کے لیے ایک سفید کرتا بھی دل کو بھا گیا۔ ادھر ادھر گھوم رہی تھی جب نظر ایک خوبصورت بلیک کلر کی مردانہ شرٹ پر پڑی۔ بے اختیار نظروں کے سامنے منیب کا سراپا گھوم گیا۔ اس پر یہ کتنی سوٹ کرے گی؟ جی میں آیا کہ وہ بھی خریدے۔ پھر اس نے بمشکل دل کو ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کرایا۔ بھلا وہ کس حیثیت سے اس کو تحفہ دے گی؟ عالیہ کی طرف آئی تو وہ بھی اپنی شاپنگ اب مکمل کر چکی تھی اور اب دونوں اپنی پیمنٹ کرانے کے لیے بل کاؤنٹر پہ چلی گئے۔ ذرا ان سب کا بل تو بنا دیں۔ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ دونوں نے سارا سامان کاؤنٹر پہ ڈھیر کیا۔ اس کی آواز پر سیلز مین پلٹا تو انم حق تک رہ گئی۔ سامنے منیب کھڑا تھا۔ آپ یہاں؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ جی یہاں میں پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں، وہ اطمینان سے بولا۔ وہ بے اختیار اس کی جانب ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ مس انم آپ شاید سمجھی تھی کہ یہ بڑا سا شاپنگ مال میرا ہے؟ وہ اس کے یوں دیکھنے پر کچھ شرارت سے بولا اور وہ سٹ پٹائی گئی۔ جی نہیں آؤ عالیہ۔ وہ عالیہ کو گھسیٹتی ہوئی تیزی سے باہر نکلی۔ یہ تمہاری اسٹیپ مدر کا بھتیجا ہے نا؟ بڑا ہینڈسم ہے، عالیہ بولی تو وہ تڑپ اٹھی۔ یوں نامحرموں کی تعریف کرنا گناہ ہے، ویسے بھی عورتوں کو نظر جھکا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مذہب میں عورتوں کو نہیں مردوں کو نظریں جھکا کے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں تو بائی دا وے بات ہی کر رہی تھی، اس میں اتنا برا منانے کی تو کوئی بات نہیں تھی، ورنہ میرا اپنا منگیتر خود اتنا شاندار ہے، میں کیوں کسی نامحرم کی تعریف کروں؟ وہ بھی عالیہ تھی۔ غصہ ایک پل میں آتا تھا اسے، اب بھی اس کے نامعقول بات پر بھڑک اٹھی اور ناراض ہو کر آگے آگے چلنے لگی۔ انم کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ پلیز عالیہ ناراض نہ ہو، رک جاؤ، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ وہ بھی تیزی سے اس کے ہم قدم ہوئی۔ وہ ذرا سا رکی اور پھر معنی خیزی سے بولی، اس مذاق کا پس منظر کچھ سمجھ رہی ہوں۔ وہ بھاگ کر اسے لپٹ گئی۔ عالیہ پلیز۔ دونوں ایک سیکنڈ ایک دوسرے کی طرف دیکھتی رہی، پھر دونوں ایک ساتھ ہنس پڑی اور یوں ہی ہنستے مسکراتے ہاسٹل کی جانب رکشہ لے کے چل پڑی۔ اگلی بار وہ سنڈے کو گئی۔ آنٹی نے ابا کو نہلانا تھا تو اس نے ان کی مدد کی، پھر تیل سے ابا کے سر میں مساج کرنے لگی اور وہ غنودگی میں چلے گئے۔ آنٹی نے پڑوس کی عیادت کے لیے جانا تھا تو وہ وہاں چلی گئی اور وہ ابا کو چادر اڑا کر برآمدے میں آ بیٹھی۔ موسم آج پھر ابر آلود تھا، کچھ کن سی ہو رہی تھی۔ اسے بے اختیار ٹرین کا وہ سفر یاد آ گیا، بھیگا بھیگا سا سفر اور ساتھ ہی کسی مہربان چہرہ بھی۔ ذرا سی آہٹ ہوئی تو اس نے اپنی بند کی ہوئی آنکھیں کھول کے دیکھا۔ منیب اپنی موٹر سائیکل اندر لا رہا تھا۔ اس کے دل کو عجیب سی خوشی ہوئی، من میں ایک شور سا مچا۔ اس نے ڈپٹ کر اپنے دل کو خاموش کرایا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ادھر ہی آ رہا تھا۔ ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ ایک دم سامنے بیٹھ کر اسے دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ پھپھو کہاں ہے؟ میں ان کے لیے پکوڑے لایا ہوں۔ جی وہ پڑوس میں گئی ہوئی ہیں، اور پھپھو کے علاوہ بھی یہاں پہ کوئی اور بھی ہوتا ہے، وہ خفگی سے بولی۔ اچھا تو پھر یہ لیں شاپر۔ اس نے لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ وہ کچن میں گئی۔ یہ دو علیحدہ شاپرز میں پکوڑے کیوں ہیں؟ وہ ایک پلیٹ میں پکوڑے نکال رہی تھی، ایک میں میٹھے ہیں اور ایک میں نمکین۔ واہ آج تو مزہ آ گیا۔ اس نے کچھ پکوڑے ہاٹ پاٹ میں رکھے اور پھر ایک پلیٹ میں رکھ کر وہاں چلی آئی۔ پلیٹ سامنے میز پہ رکھی اور جلدی سے ایک پکوڑا اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ یہ شاید نمکین پکوڑا ہے، دھیان سے کھائیے گا، آج بھی ہری مرچ نہ نگل لیجیے گا۔ وہ مسکرا کر بولا تو وہ کھل کر ہنسنے لگے۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ وہ دلچسپی سے اس کا کامینی سا لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کتنی جذباتی۔ آپ کو وہ سفر یاد ہے؟ وہ پلو سے اپنی آنکھیں پوچھتی ہوئی بولی۔ ہاں سب کچھ یاد ہے، میری زندگی کا وہ یادگار سفر تھا منیب۔ شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے میرے ابا سے ملوایا، ورنہ میں تو اتنے اہم رشتے کو بھول بیٹھی تھی۔ وہ بھری ہوئی آواز سے بولی۔ میں ممنون ہوں آپ
کا آپ نے مجھے ساری عمر کے خسارے سے بچا لیا، اور میں بھی شکر گزار ہوں انم۔ میرے شکر گزار وہ بھلا کیسے؟ میں نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ اس دن یونیورسٹی میں آپ سے ملنے آیا تھا تو آپ کے بڑے خطرناک تیوروں سے میری طرف بڑی تھی۔ شاید آپ کا پٹائی کا ارادہ تھا، اور پھر شاید آپ نے خود کو مشکل سے روکا۔ وہ مسکرا دیا۔ جی ٹھیک سمجھے ہیں آپ، اماں نے مجھے کراٹے سکھائے ہیں تاکہ بوقت ضرورت اپنا دفاع کر سکوں۔ ایک دو بار اپنا پیچھا کرتے ہوئے آوارہ لڑکوں کی ٹکائی بھی لگائی تھی میں نے، وہ فخر سے یہ بتانے لگی۔ ہائے اللہ، پھپھو کہاں ہیں؟ کب آئیں گی؟ وہ مصنوعی طور پر گھبرا کے کھڑا ہو گیا، اور وہ ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی۔ بارش اب تیز ہو رہی تھی، پھوار برآمدے کے اندر آ کر دونوں کو بھگو رہی تھی۔ بے فکر رہیں، آپ اس کیٹیگری میں نہیں آتے۔ تو آپ بتائیں میں کس کیٹیگری میں آتا ہوں؟ وہ بھوجے لہجے میں پوچھنے لگا۔ اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ آپ کو ساون رت پسند ہے؟ وہ اس کی گہری کچھ کہتی نگاہوں سے گھبرا کر یوں پوچھنے لگی۔ ہاں، پہلے تو اتنی نہیں مگر اب بہت زیادہ۔ مجھے بھی پہلے تو نہیں تھی مگر اب بہت زیادہ۔ اس نے بھی اس بات کو دہرایا۔ کیوں؟ دونوں کے منہ سے بے وقت نکلا، اور دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ دونوں ہی جانتے تھے کہ یہ ساون رت انہیں اس لیے پسند ہے کہ وہ اسی ساون رت میں پہلی بار ملے تھے۔ ساون رت کے ہم سفر، دونوں کے لبوں پر معنی خیز خاموشی تھی، مگر دونوں کے دل دعا گو تھے کہ ساون رت کے وہ دو ہم سفر زندگی کے ہم سفر بن جائیں۔ دونوں کے چہروں پر خوبصورت تبسم سجا، اور آنکھوں میں آنے والے خوش کن وقت کے سپنے دھمکنے لگے۔ ساون کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ان کو چھو کر گزر رہی تھی، اور ساتھ ہی ان کے ملن کی دعائیں بھی کر رہی تھی۔ جب دو محبت بھرے دل سچے من سے ایک دوسرے کے طلبگار ہوتے ہیں تو آس پاس کی فضائیں بھی ان کے لیے دعا ہو جاتی ہیں کہ یہ دو ہم سفر ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کے سفر میں ساتھ ساتھ ہو جائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ نے انجوائے کی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ تو اب تک کے لیے اللہ حافظ۔